बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत बहुत आज के दिन की इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा दुआएं कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। और हरमीत हमारे साथ मौजूद है, उसकी तरफ फ़ौरन रुख करते हैं सिर्फ एक खबर के साथ के दफ़ा 144 लगा दी है। बिल्कुल, तुमने मौसम में तब्दीली आ रही है और जिसकी वजह से ऑब्वियसली पंजाब में स्मोक का बहुत ज़्यादा खदशा है, जिसके पेश नज़र पंजाब भर में दफ़ा 144 ये दफ़ा 144 जो लगाई गई है, ये बुनियादी तौर पे वैसे नहीं है कि चलने फिरने पे पाबंदी है, बल्कि ये है कि आप वो जो इस वक्त फसल काटी जाती है ना, उसको जलाया जाता है। फिर ठीक है, खास तौर पे धान की फसल होती है, चावल की, उसको जलाते हैं, उसकी वजह से बहुत धुआं उठता है। और वो हमारे ही नहीं, मशरकी पंजाब में हिंदुस्तान की साइड पे भी आता है। और उसका धुआं जो है फिर फैक्ट्रियों के साथ मिलके, कारों के धुएं के साथ मिलके, ये सारा एक स्मोक की कैफियत तारी कर देते हैं, जिसको धुंध सी कहते हैं। तो वो दफ़ा 144 है कि वो आप कूड़ा करकट से ज़रा जलाने से परहेज़ करें, आप वो जो फसल है उसको जलाने से परहेज करें, उसके ऊपर दफ़ा 144। ठीक है, हरमीत का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप और कैसा है आपके शहरे इक़्तिदार का मौसम? वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वैसे मौसम यहाँ का खुशगवार हो गया, लेकिन दोनों आप बड़े फ्रेश लग रहे हो। शायद वहाँ पे भी हल्की फुल्की तब्दीली आ गई है मौसम के हवाले से। और यहाँ की मैं बात करूँ तो परसों जो पूरा दिन यानी दोपहर से जो बारिश का सिलसिला शुरू होते से यालाबारी भी हुई थी, जिसकी वजह से ना मौसम यकीन माने कि कमाल का हो गया। सुबह ऐसा लगता है कि भैया अब जैकेट के बगैर गुजारा मुश्किल है। तो मौसम बहुत प्यारा हो गया। और जो सर्दियों की जो पहली लहर है मेरे ख्याल में वो दाखिल हो चुकी है। हमारे इलाकों में तो पहले से दाखिल हो चुकी है, लेकिन इस्लामाबाद का अब रुख कर चुकी है। तो अल्लाह करे कि मुझे जो रूह साहब ने प्रोग्राम स्टार्ट होने से कबल बताया कि भाई वहाँ पे अब भी एसी पे ही गुजारा चल रहा है, तो अल्लाह करे कि ठंडी हवाओं का रुख लाहौर की तरफ भी हो। यस, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ये सर्दी या खुनकी बहुत जल्द बागों के शहर का भी रुख कर ले। बट एनीवेज अभी हम आपके साथ अपनी टॉप स्टोरीज आज की शेयर करेंगे। सबसे पहले होगा पब्लिक का डेली डोज, उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे बाद में जो सियासी हलचल जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा हो चुकी है, जिसके बायस अब सूरत हाल काफ़ी मुश्किल है, उनके लिए अपनी सीट बचाना दुश्वार है। ऊँट अब किस करवट बैठेगा? रात गए सर इस्लामाबाद में बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं गवर्नर बलूचिस्तान की। बहुत ज़्यादा वो मुराद जो है उनके वादे किए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि जो नाराज़ अराकीन वो जो मान जाएंगे उनको मुराद दी जाएंगी, उनके जो फंड्स का गिला है वो दूर कर दिया जाएगा। तो वो बड़ी अच्छी लाइन किसी ने कहा था हमारे असलम सईद साहब ने कि असूली या वसूली कौन सी कामयाब होती है, सियासत कौन सी कामयाब होती है, असूली या वसूली। वैसे ये जब सुबह मेरी नजर इस पे पड़ी तो बड़े कमाल का फिक्रा उन्होंने वो किया। और हकीकत है, ऐसा ही होता है हमारे पॉलिटिक्स में, कभी इत्तेहादी नाला हो जाते हैं और कभी नया ब्लॉक बना देते हैं, फिर अपने जो मराद लेके मिनिस्ट्रियाँ लेके फिर दोबारा अपने लौट जाते हैं अपनी मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों में। तो ये सूरत हाल हम पहले से ही देख रहे हैं। अच्छा, इसको हमने आगे चलकर ऑब्वियसली इस वाले टॉपिक को तफसीलन डिस्कस भी करना है, बट आप ये बताएं जो रात के इस्लामाबाद में अहम बैठक हुई है, अहम मुलाकात हुई है, उस हवाले से बताएं ना कौन कौन सी मुलाकातें हुई हैं, मुख्तसर बताइएगा ताकि फिर हम जो क्रिस्प है वो आगे चलकर शेयर करें। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नर बलूचिस्तान जो है वो आए हुए हैं और वो उनकी मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म से होनी है, लेकिन साथ साथ मुख्तलिफ हाल बलूचिस्तान के मामलात पर भी बातचीत होनी है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जो बड़े बड़े मिनिस्टर थे बलूचिस्तान में, उन्होंने इस्तीफे 4 रोज़ कबल जो दिए गवर्नर साहब को, तो वो भी एक तशवीश की एक नई लहर दौड़ चुकी है। साथ साथ में जाम कमाल साहब के हवाले से काफ़ी मामला ये हैं कि उनको बार बार ये भी कहा जा रहा है कि भाई आप इस्तीफा दे दें तो अच्छी बात होगी, लेकिन कई और खबरें भी सामने आ रही हैं। मेरे ख्याल में डिटेल में दोबारा इस पर डिस्कस हो जाएगी। आसिफ जरदारी साहब दोबारा भी गेम खेलने आ चुके हैं। तो देखते हैं कि क्या गेम का पलटा कहाँ भारी पड़ता है, किसके पल्ले में पड़ता है, वो तो बात की बात है। आसिफ जरदारी के हवाले से हमने एक और खबर भी शेयर करनी है, लेकिन वो बाद में करेंगे। बिल्कुल बाद में करेंगे। अभी तजस्सुस एग्जैक्टली। अगली स्टोरी आज की हमारे पास ये होगी कि पाकिस्तान में अब भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं, लगभग 2.5 करोड़ के करीब बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाने से कासिर हैं। इन बच्चों के लिए किया क्या जा सके, और ऑब्वियसली इतनी तालीमी सहूलियात का फुकदान, और फिर बहुत सा बच्चे ऐसे हैं, हमारे यहाँ पर एक स्पेसिफिक तबका ऐसा है जो अभी भी बच्चों को स्कूल नहीं भेजता। सो इस हवाले से भी हमने डिस्कशन
روشن کرنی ہے, پھر منشیات کی لت اور اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے. اگلی سٹوری ہماری یہ ہوگی کہ رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام کا اعلان تو کر دیا گیا ہے, اس کے اغراض و مقاصد کیا ہوں گے, اور ایک خصوصی آخر میں پیکج ہوگا, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ڈیلی ڈوز کا آغاز سب سے پہلے اس خبر کے ساتھ کہ جناب بابو کی اگر صورتحال کو دیکھیں تو وہاں پر بہت سے سیاح جو تھے وہ گزشتہ روز پھنس چکے تھے. بہت زبردست قسم کی موسم کی اگر کہیں پہلی برف باری وہاں پر ہوئی تھی, تو جس کے بعد آبویسلی وہاں پر جو سیاح پھنسے تھے ان کو ان کی گاڑیوں سمیت ریسکیو کیا گیا اور ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. بٹ اب صورتحال یہ ہے کہ بابو سر ٹاپ کا جو راستہ ہے اس کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے, اور سیاحوں کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ ناران نیشنل ہائی وے کو استعمال نہ کریں, اور اگر انہوں نے ٹریول کرنا ہے تو یہاں سے ٹریول ہرگز مت کریں. مطلب وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ برف باری کا آغاز جو ہے وہ پاکستان میں جو علاقے ہیں ان میں بھی ہو چکا ہے. جو کشمیر کی بہت سی وادیاں ہیں وہاں پہ برف باری ہو گئی ہے. یہ جو بابو سر ٹاپ ہے یہ راستہ بنا تھا بہت عرصہ ہو گیا اب تو اس بات کو بھی, پہلے شارع ریشم واحد تھا گلگت بلتستان جانے کے لیے راستہ, لیکن پھر یہ بابو سر ٹاپ بن گیا اور بابو سر ٹاپ سے راستہ ہو کے گلگت بلتستان کو جاتا ہے. تو بڑا خوبصورت راستہ ہے, اور یہ جب بھی یہاں پہ برف باری ہوتی ہے پہلی تو دیکھنے کے لیے بہت سیاح اکٹھے ہو جاتے ہیں. بالکل. تو اب بھی یہی ہوا, لوگ بہت اکٹھے ہوئے تھے, جا بھی رہے تھے گلگت بلتستان کو, تو یہ برف باری ہوئی اور یہ برف باری کافی زیادہ شدید ہوتی ہے. یہ تقریباً 13,000 فیٹ کے اوپر یہ اس کی ہائٹ ہے, اور یہ کافی ہائٹ ہے زیادہ, یعنی آپ یہ اندازہ کرو کہ مریض 7,000 ہے, بہت زیادہ. بالکل. تو آپ کا حرمید کبھی موقع ملا جانے کا بابو سر ٹاپ پہ؟ سر بالکل گیا ہوں, لیکن یہ اگر میں بات کروں انہی علاقوں کی, خاص کر جہاں پہ سیاح جاتے ہیں, تو عموماً ہم نے دیکھا کہ روڈ کا جو سسٹم ہے یا سڑکیں جو وہاں پہ گئی ہیں تو کافی خستہ حالی کا شکار ہیں. پھر ایسے میں جب موسم تبدیل ہو جاتا ہے, پھر برف باری بابو سر ٹاپ کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ شدید قسم کی برفباری بھی انیشل ہے. اس کے بعد جس قسم کی برفباری ہوگی تو پھر وہاں پہ جانا انتہائی مشکل ہی ہو جاتا ہے, بلکہ ناممکن ہی ہو جاتا ہے. تو میں ہمیشہ, ہم پہلے بھی اس پلیٹ فارم سے گزارش کر چکے ہیں کہ جب ایسے مواقع ہوتے تو کوشش کیجئے گا, انجوائے کریں, بہت اچھی بات ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں ان حالات کو, وہاں کے سڑکوں کو, وہاں پہ جو تودے گرتے ہیں تو وہ کافی نقصان دہ آپ کی جان و مال کے لیے ہوتے ہیں. تو اپنا بھی خیال رکھیں, اپنوں کا بھی رکھیں, لیکن ساتھ ساتھ میں اگر ہم بات کریں تو یہ بھی موسم بڑا اوسم لگ رہا ہے مجھے. بالکل. اچھا, بابو سر ٹاپ کا ہم ذکر کر رہے ہیں, نکل جاؤں. بابو سر ٹاپ کا جس طرح سے ہم ذکر کریں, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اگر آپ لاہور کی گرمی والے ویدر کے اکارڈنگ بھی جائیں نا تو یہاں پر اس قدر ٹھنڈ ہوتی ہے نا کہ وہ انبیئریبل ہوتی ہے. سو ابھی جن لوگوں نے جی بھی جانا ہوگا میرے خیال میں ان کو آلٹرنیٹیو جو روٹ ہے جو بشام سے جاتا ہے وہ والا راستہ جو ہے وہ آپٹ کرنا پڑے گا. بٹ ابھی ہائی وے جس کو بولتے ہیں, ایگزیکٹلی وہاں سے ہم جس نے بھی جانا اور ٹریول کیا جا سکتا ہے, لیکن لینڈ سلائڈنگ کا ان علاقوں میں آج کل بہت خطرہ ہے, تیز بارشوں کا کہا جا رہا ہے, اس کی بھی پریڈکشن ہے. سو بی ویری کیئرفل. اگلی سٹوری ہمارے پاس آج کی یہ ہے کہ گزشتہ رات دیکھنے میں آیا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ بہت زیادہ سست روی کا شکار تھا. ایوری بڈی واز کیوریس کہ وجہ کیا بنی. سو اس حوالے سے اب جو اطلاعات سامنے آئی ہیں, ذرائع اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی رفتار میں اچانک آنے والی کمی کی بنیادی وجہ 25,000 کلومیٹر طویل ایشیا یورپ AE1 کیبل میں خرابی کا آنا تھا. اور شعبہ ٹیلی کام کے باوثوق ذرائع ایسا کہہ رہے ہیں کہ 40 ٹیرابائٹ کا اہم ترین کیبل جو تھا وہ فجیرہ کے قریب خراب ہو گیا تھا, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ اوورآل سست روی کا شکار رہا. بٹ اب یہ جو صورتحال ہے اس کیبل میں بھی آبویسلی بہتری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, چیزیں اب بہتر ہو رہی ہیں, نارمل ہو رہی ہیں. لیکن اچھا, یہ میں خبر پڑھ رہی تھی, میں نے بہت سے لوگوں سے اس کی کمپلین سنی ہوئی, بٹ لکیلی میرا انٹرنیٹ خراب نہیں ہوا. میرے گھر میں PTCL وائی فائی ہے بٹ وہ صحیح چلتا رہا. آئی ڈونٹ نو ہاؤ. ہاں نہیں, جو تو فون کے اوپر ڈیٹا ہے آپ کا بھی وہ تو ٹھیک چل رہا ہے, اور جو سپیڈ ہے وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن کئی لوگوں کی کمپلین آئی ہے کہ ان کے ہاں انٹرنیٹ کی رفتار سست ہے. تو یہ کمی کا احساس ہوگا, سستی کا احساس ہوتا رہے گا آپ کو اگلے چند دن میں. فجیرہ یعنی UAE کے قریب, فجیرہ UAE میں ہے, وہاں پہ قریب یہ کیبل کو ڈیمیج ہوا ہے
اور یہ ڈیمیج ہونے کی وجہ سے سستی کا شکار رہے گی کچھ دن کے بالکل لیے ٹھیک. نشریات. نیکسٹ سٹوری جناب کراچی سے ہے, جہاں پر سندھ بھر میں کراچی سمیت اور آبویسلی سندھ کے جو دیگر شہر ہیں وہاں پر 12 ربیع الاول پر موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کی گئی ہے ڈیو ٹو سیفٹی ریزنز, سیکیورٹی کنسرنز. اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے جاری ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق موٹر سائیکل پر ڈبل سواری کی پابندی صرف 19 اکتوبر کے لیے ہوگی, یعنی صرف 12 ربیع الاول کو ہوگی, اور بچے, بزرگ, خواتین اور صحافی موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی سے مستثنا ہوں گے. یہ تو ایک خبر اچھی دے دی ہے لوگوں کو جنہوں نے سفر کرنا ہے, کم از کم جانتے ہوں کہ بھی 12 ربیع الاول کو انہوں نے جب نکلنا ہے تو ان کو سواری اپنی اس طرح سے لے کے چلنا ہے کہ ڈبل سواری نہ ہو. خواتین ہوں, بچے ہوں تو ٹھیک ہے, صحافیوں کو بھی اجازت ہے, لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نکلنا چاہ رہے ہیں تو ڈبل سواری پہ نہ جائیں, آپ کو آگے جانا نہیں دیا جائے گا. ٹھیک. اب اس حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد اور اگر ہم لاہور کی بھی بات کریں تو یہاں کے حوالے سے کیا نوٹیفیکیشن جاری ہوتے ہیں, بٹ فی الحال یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کراچی سمیت سندھ بھر کے لیے ہوا ہے. اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے وچ از فرام امریکہ. امریکہ کی ریاست نیو جرسی میں ٹیچر نے مسلم اسٹوڈنٹ کا زبردستی نقاب اتروا دیا. ہم اکثر دیکھتے ہیں مذہبی منافرت کا جو ایلیمنٹ ہے یہ یورپ میں, امریکہ میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے, اور اس طرح کے اکثر واقعات رونما ہوتے ہیں. یہ بچی 7 ایئرز اولڈ جس کا نام سمیہ ہے, حجاب اور نقاب پہن کر اپنے اسکول جاتی تھی اور ٹیچر نے اس کا نقاب زبردستی اتروا دیا. وین شی کیم بیک ٹو ہوم تو وہ بہت زیادہ اسکیئرڈ تھی, پیرنٹس کی آبویسلی اس حوالے سے وہ پریشان تھے کہ بچی کو کیا ہوا. پھر جب انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تو پتا چلا کہ ٹیچر نے زبردستی ان فرنٹ آف دا ہول کلاس اس بچی کا نقاب اتروا دیا ہے, جس پر یہ پھر جب خبر میڈیا کی زینت بنی تو اس پر پھر جو مختلف مسلم کمیونٹیز ہیں, مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز ہیں, انہوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا اور اسکول کے خلاف اور اس ٹیچر کے خلاف عدالت جانے کا اعلان بھی کیا گیا ہے. اچھا, یہ انفارچونیٹ ہے بڑا, اور جو بہت افسوسناک خبر ہے. ویسے ہاں, پرائم منسٹر ہمارے کہتے ہیں اسلامو فوبیا صاحب اگر ہم دیکھیں تو برداشت کی وہ ایک دوسرے کو برداشت کی وہ جو ہم میں ایک مادہ تھا وہ ختم ہو رہا ہے. ہر بندے میں ہر جگہ پہ ہم نفرت ہی نفرت دیکھ رہے ہیں. انسان جو ہے جہاں پہ ہم جائیں اس چیز کے اگر ہم باہر دنیا میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کالے گورے کو, اور اب یہ جو مذہبی ایلیمنٹ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے اپنی دستار یا اپنے نقاب پہنا ہے تو اس کو بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے. ایسے ہم نے کئی کیسز جو ہیں وہ ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں جو یورپ سے آتے ہیں. افسوس کیا جا سکتا ہے کہ اس قسم کے, لیکن آپ کی بات درست ہے کہ بھائی جس کا جو دھرم ہے, جس کا جو مذہب ہے, جو اپنے طور طریقے سے اگر وہ چلتا ہے تو کسی اور کو کیا مسئلہ ہے, کسی اور کو کیا پرابلم ہے. بٹ اینی ہاؤ اس طرح ایلیمنٹ ہر قسم کے لوگ جو ہیں, اس قسم کے لوگ ہر دنیا میں پائے جا رہے ہیں, اور انفارچونیٹلی کچھ زیادہ ہی پائے جا رہے ہیں آج کل. بالکل, اور اس کو بالکل اس کی روک تھام کرنے کی بھی ضرورت ہے. اگلی سٹوری ہمارے پاس یہ ہے, اور اکثر ہم اپنے اس پبلک نیوز کے مارننگ شو میں ذکر کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں آل اوور دا ورلڈ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی فزیکل ڈسیبلٹی اٹیچ ہوتی ہے کسی حادثے کی وجہ سے, یا وہ بائی برتھ ہی اس طرح سے ہوتے ہیں. لیکن ایسے لوگ دوسرے لوگوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں, موٹیویشن ہوتے ہیں, انسپریشن ہوتے ہیں, بیکاز یہ لوگ اپنی ہمت نہیں ہارتے. ابھی جو ہم آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرنے والے ہیں وہ پولینڈ کے ایک نوجوان کی ہے جو کہ دونوں ہاتھوں سے محروم ہے. 2006 میں اس نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہوا ایک بائک پر, جس کے بعد یہ دونوں ہاتھوں سے محروم ہو گیا. اور اس کا جو نوجوان تھا اس کا ہمیشہ سے شوق تھا کہ اسپورٹس کار ڈرائیور بنے. سو اس کے بعد اس نے ہمت نہیں ہاری اینڈ ہی کیپٹ آن ورکنگ ہارڈ, ٹریننگ لیتا رہا. سو اب اس حوالے سے یہ مطلب کامیاب اسپورٹس کار ڈرائیور بن چکا ہے یہ نوجوان. اور 2019 میں اس نوجوان نے پولینڈ کے ایک مقابلے میں حصہ بھی لیا تھا جس میں 50 ڈرائیورز فرام آل اوور دا ورلڈ انہوں نے شرکت کی تھی, جس میں 9th نمبر پر یہ ڈرائیور آیا تھا. سو obviously ایک اور موٹیویشنل سٹوری ہے جو ابھی ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہ کم از کم یہ سٹوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کو اگر خدا نہ خواستہ کسی حادثے کا شکار ہو جائیں یا کوئی ڈسیبلٹی ہو, ہم نے پہلے بھی کافی اس طرح کی سٹوریز کی ہیں جو موٹیویشنل سٹوریز ہوتی ہیں, تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. آپ اپنا حوصلہ جوان رکھیں اور محنت کرتے رہیں, آپ کو ضرور پھل ملے گا. کوئی نہ کوئی راستہ آپ کا ضرور ایسا ہوگا جو آپ کے قدم چوبے گا. ابھی ہم نے کچھ دن پہلے جو ہم نے ہمارے اعلان کیا, آنکھوں سے وہ بصارت سے محروم ہے, لیکن ہماری سفارتکار سمیہ شاید ان کا نام ہے, جو انہوں نے قومی جو یونائٹڈ نیشنز ہے وہاں پہ تقریر کی, ایک
اور وہ تقریر جو ہے وہ ہندوستانی مبصر کے جواب میں کی گئی تھی, پوری دنیا میں اس کو سراہا جا رہا ہے. تو کس طریقے سے انہوں نے بھی, وہ دونوں بھائی بہن بصارت سے محروم ہیں, ایک بھائی جو ہے وہ جج ہے اور یہ بہن جو ہے یہ سفارتکار ہے. تو یہ بھی ایک بڑی زبردست سٹوری ہم نے, اور ہمیں یہ فیتھ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی ایک طرف سے کمی رکھتا ہے تو اس کے آلٹرنیٹو آپ کو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ, بہت سی نعمتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں. بس آپ کے لیے یہ ہے کہ اپنا جو فیتھ ہے اس کو قائم رکھیں اور اپنے جو سکلز ہیں ان کو غور کریں اور ان کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں. ڈیلی ڈوز کی آج کی لاسٹ سٹوری ہمارے پاس خاتون ٹک ٹاکر عائشہ سے متعلق ہے, عائشہ اور ریمبو سے متعلق, جس میں آبویسلی ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-3 روز سے ایک نیا موڑ آ جاتا ہے. اس حوالے سے حرمیت کا رخ کریں گے, وہ بہتر انداز میں ہم سے یہ سٹوری, یہ اپڈیٹس شیئر کر سکتے ہیں. جی حرمیت. اچھا, ویسے یہ جو معاملہ ہے نا عائشہ اور ریمبو کا, اس میں نئی نئی کڑیاں جو ہے وہ سلجھتی جا رہی, نئی نئی چیزیں کھولتی رہی ہیں, اور جس طرح انکشافات ہو رہے ہیں. کل جو آڈیو ان کی لیک ہوئی ہے, ریمبو جیسے اس کو اریسٹ ہوا ہے, تو اس سے قبل عائشہ نے ان کے خلاف بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس میری کچھ ایسی ویڈیوز ہیں تو اس کی وجہ سے مجھے بلیک میل کرتا رہا. اس کو میں تقریباً 6 سے 10 لاکھ روپے بھی دیتی رہی, مہینہ ہر ہفتے میں 10,000 روپے یہ مجھ سے لیتے رہے. لیکن کل جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں سنا جا سکتا ہے مبینہ طور پر کہ عائشہ سے پوچھتا ہے ریمبو کے جو لوگ ہیں اس میں کن کن کا مجرم, کہ کون کون سے مجرمان ہیں. تو ان کا کہنا ہے کہ 7 سے تقریباً 6 مجرمان ہیں. تو پھر ریمبو ان سے پوچھتا ہے کہ کتنے کتنے پیسے لیے جائیں, تو ان سے عائشہ یہ کہتی ہے کہ 5.5. تو ریمبو کا آنسر یہ ہوتا ہے کہ بہت غریب لوگ ہیں, تھوڑا گزارا کر لیتے ہیں. اس قسم کی کئی اور جو ویڈیوز ہیں, جس طرح ہم نے دیکھا کہ عائشہ نے شروعات میں بات کی کہ ریمبو میرا چھوٹا بھائی ہے, اور اس قسم کی چیزیں بھی سامنے ہیں. لیکن کل جو انکشافات ہیں اور مزید جو ویڈیوز ہیں بلیک میلنگ کے حوالے سے, وہ ریمبو کے موبائل سے بھی ملی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کل ریمبو نے ایک اور بیان جو ہے وہ سامنے آیا تھا, ایک میسج آیا تھا جس میں انہوں نے عائشہ کو یہ میسج کیا تھا کہ نہ کھیلو گی اور نہ کھیلنے دوں گا, بلکہ آپ نے مجھے برباد کر دیا تو میں بھی آپ کو برباد کر دوں گا. تو عائشہ کا میسج یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ میری فیملی ہے کھڑی ہے, آپ نے جو ویڈیو جو تصاویر آپ کے پاس ہیں وہ آپ اپلوڈ کر دیں. تو اس قسم کی چیزیں جو ہے نئے نئے انکشافات, اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیس کس رخ جاتا ہے, کہ کس طرف یہ آگے جا کے اور مزید کیا کیا انکشافات ہونے والے ہیں. لیکن اس وقت معاملات بڑے پیچیدہ نظر آ رہے ہیں, معاملات پیچیدہ ہیں. بٹ ایک چیز میں چھوٹی سی ایڈ کرنا چاہوں گی آپ کی بات میں, کہ مجھے لگتا ہے اس کیس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو لڑکا اور لڑکی دونوں ہی سزا کے مستحق ہیں, کوئی بھی کسی سے کم نہیں. بٹ اسی کے ساتھ اب ابھی اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے جو کہ ڈیلی ڈوز کی لاسٹ سٹوری ہے. اچھی خبر ہے, مطلب گڈ نیوز ہے, اور میرے خیال میں یہ آپ خبر بریک کریں نا, ابھی آصف علی زرداری کا کچھ دیر پہلے ذکر بھی ہوا تھا. آصف علی زرداری نانا بن گئے. 29 جنوری کو مجھے یاد پڑتا ہے کہ شادی ہوئی تھی بختاور کی, اور اب وہ ایک بچے کو, بیٹے کی ولادت ہوئی ہے ان کے ہاں, ماموں بن گئے ہیں بلاول. لیکن یہ وہ ماموں بننے والا نہیں ہے, وہ جو مذاق میں کہا جاتا ہے وہ نہ بھائی والا, وہ باقاعدہ ماموں بن گئے ہیں. اور ان کی بختاور کی بہن جو ہیں وہ خالہ بن گئی ہیں, آصف زرداری نانا بن گئے ہیں. تو ہماری ساری پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارک ان کو ہو اس بچے کی. اللہ کرے کہ ولادت جو ہے وہ ان کے لیے نیک شگون ثابت ہو. بالکل آمین. چلیں جناب, یہ تو تھا ایک صرف چھوٹی سی چیز میں نے اور کہنی ہے, لیکن وہ آگے چل کے کہیں بات کریں گے. آج مصطفیٰ زیدی کی برسی ہے. آج کے دن وہ مردہ پائے گئے تھے اپنے کمرے میں, اور بڑی پراسرار انداز میں ان کا انتقال ہوا تھا. بہت بڑے شاعر, ان کی شاعری کی بھی کچھ تھوڑی سی باتیں کریں گے, لیکن آگے جا کے. بالکل ٹھیک ہو گیا جناب. یہ تو تھا پبلک کا ڈیلی ڈوز. ابھی ہم شو شامل کریں گے, ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ مزید موضوعات آپ کے سامنے رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ویورز, وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے لیے اس وقت کرسی بچانا خاصا مشکل نظر آ رہا ہے. صورتحال ان کے لیے کافی زیادہ پیچیدہ ہے اور تحریک عدم اعتماد بھی جمع ہو چکی ہے. اس تمام تر معاملے میں اگر دیکھا جائے تو گورنر بلوچستان ظہور آغا صاحب کافی زیادہ متحرک ہیں, اور جیسے ہی تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی انہوں نے شہر اقتدار کا رخ کیا, اور رات گئے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑی اہم ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اسلام آباد میں. اعداد و شمار کی اگر بات کی جائے تو اس وقت اپوزیشن اور ناراض اراکین کی تعداد
تعداد 38 ہو چکی ہے اور تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 33 ووٹ درکار ہیں اور صورتحال کافی زیادہ پیچیدہ نظر آ رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ مظہر صاحب۔ سر فرمائیے گا، رات گئے جو اسلام آباد میں اہم بیٹھک ہوئی، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تازہ ترین اطلاعات ہیں، اس حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے۔ پلس بلوچستان میں آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں کون سی سیاست کامیاب ہونے والی ہے، اصولی یا پھر وصولی؟ جی بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے اسلام آباد میں تو کئی ایک بیٹھکیں ہو رہی ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اس بیٹھک کے کیا نتائج سامنے آئیں گے، لیکن یہ کہ جام کمال صاحب کو اصولی طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ جب آپ کے اپنے اراکین، آپ کی اپنی جماعت کے اراکین آپ پر عدم اعتماد کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے بجائے اس کے کہ عدم اعتماد آ جائے، حالانکہ اصولی طور پہ اب تک عدم اعتماد کی تحریک جمع ہونے کے بعد اسمبلی کا اجلاس بلا لینا چاہیے تھا، لیکن ہمارے یہاں آئین ایک چیز ہوتی ہے اور پولیٹکس دوسری چیز ہوتی ہے، کیونکہ ہم آئینی سیاست کرتے نہیں ہیں، اور اسی لیے یہ جوڑ توڑ کی سیاست پروان چڑھ رہی ہے آپ کے یہاں، اور پروان چڑھی ہے۔ لیکن جب آپ کی اتنی بڑی تعداد میں آپ کے وزراء مشیر آپ سے الگ ہو جائیں، آپ کو اپنی پارٹی کی صدارت چھوڑنی پڑ جائے، اس کے بعد وزارت اعلیٰ سے چمٹے رہنا، اگر جام کمال صاحب سروائیو بھی کر جاتے ہیں تو مورلی اور ایتھیکلی جام کمال صاحب کو اسٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ روایت ہمارے یہاں قائم ہوتی نہیں ہے ویسے، لیکن اچھا ہو کہ بجائے اس کے کہ آپ کو ووٹڈ آؤٹ کیا جائے، آپ خود جو ہے وہ خاموشی سے گھر چلے جائیں، لیٹ ہسٹری ڈیسائیڈ کہ آپ کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط۔ اس میں مظہر ایک بات یہ ہے نا کہ یہ اگر روایت پروان چڑھتی ہے، جو رہی بھی ہے پہلے بھی، تو ایک تو نیا لیڈر کون ہوگا اس کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں پتا، اور جو آئے گا پھر اس کے خلاف بھی ناراضی کا اسی طرح اظہار ہوتا چلا جائے گا، کوئی سٹیبلٹی آنے کے امکانات بہت کم لگتے ہیں۔ پھر بلوچستان میں ہمیشہ بدقسمتی رہی ہے، بلوچستان کی پارلیمنٹ کے بارے میں، بلوچستان کے ایم پی ایز ایم این ایز کے بارے میں بہت کوسچن مارک ہیں کہ یہ کون سی سیاست کرتے ہیں، انہوں نے کب بلوچستان کے ایشوز کے حوالے سے سنجیدہ سیاست کی ہے سوائے نعرے بازی کے اور بلوچستان کے نام کو استعمال کرنے کے، انہوں نے کون سی بلوچستان کی پالیٹکس کی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں ماضی میں ہوتی تھی، ظاہر ہے جب عوامی نیشنل پارٹی اور نیشنل عوامی پارٹی ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، لیکن اس کے بعد سے بلوچستان میں صرف وصولی کی سیاست ہوتی ہے، اصول کی سیاست جو ہے بلوچستان میں دم توڑ چکی ہے۔ لوگ صرف جو وہ کرتے ہیں، ایک آپ دیکھیں نا 2018 سے پہلے یک مسلم لیگ نون جو ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے، یک کوئی آتا ہے اور کوئی چلا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر جام کمال چلے بھی گئے تو کیا اسٹیبلٹی آئے گی بلوچستان میں؟ کبھی بھی نہیں آئے گی، نہ ابھی ہے نہ پہلے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کی جب حکومت تھی، میں اس مذاکرات کے وقت میں موجود تھا جو نواز شریف صاحب کوشش کر رہے تھے کہ ڈاکٹر عبد المالک کو چیف منسٹر بنائے جائیں، ثناء اللہ زہری جو ہے وہ ریزسٹ کر رہے تھے، اور پھر الٹیمیٹلی طے یہ ہوا کہ جی 2.5 سال ڈاکٹر عبد المالک کی نیشنل پارٹی جو ہے ڈاکٹر مالک چیف منسٹر ہوں گے اور باقی 2.5 سال جو ہے ثناء اللہ زہری ہوں گے۔ میرے خیال میں سیاسی طور پہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ صحیح تھا ڈاکٹر مالک کو بنانے کا، اس لیے کہ وہ ایک میسیج دینا چاہ رہے تھے پنجاب کا بلوچستان کو، لیکن ظاہر ہے ثناء اللہ زہری ان کی پارٹی کے صدر تھے۔ تو آج بھی وہی صورتحال ہے، اور میرا خیال ہے بلوچستان کی سیاست جو ہے بدقسمتی سے جتنی پیچیدہ بلوچستان کی سیاست ہے اتنے سنجیدہ بلوچستان کے سیاستدان نہیں نظر آتے، بلکہ یہی ہوتا ہے کہ ایک گروپ آپ نے بنا لیا، اس گروپ نے بارگین کی، اور پھر اس بارگین کے نتیجے آپ بلوچستان کے فیصلے، ویسے آپ اسلام آباد پر ہر وقت تنقید کرتے ہیں، لیکن بلوچستان اسمبلی کا، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا مستقبل کا فیصلہ کہاں ہو رہا ہے؟ اسلام آباد میں، کیوں بلوچستان میں کیوں نہیں ہو رہا؟ مظہر صاحب، ہم نے دیکھا کہ یہ معاملہ جب اٹھا تو جو جام کمال صاحب ہے اس نے بڑا لائٹ لیا، ٹویٹ بھی کیے، مختلف ان کے بیانات بھی آئے، ان جو ناراض اراکین تھے ان کے پاس بھی وہ نہیں گئے، ان کو بھی نہیں سنا گیا۔ ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ جو وفاق ہے اس نے بھی اسی طرح دلچسپی نہیں لی، نہ اپنے اس اتحادی کو بچانے کی اسی طرح کوشش کی گئی۔ کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھا دیا یا وفاق بھی نالا ہے جس کی وجہ سے جام صاحب کی جو کرسی ہے لڑکھڑاتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے جام کو میں نے پھر وہی کہا کہ جس وقت آپ کی اپنی پارٹی کے اراکین آپ پہ عدم اعتماد کرنا شروع کر دیں تو اس وقت اصولی طور پہ تو وہاں آپ کو نہیں رہنا چاہیے، اس کے بعد آپ
पार्टी में रहें भले या ना रहें, ये आपका अपना फैसला है, लेकिन कम से कम वजारत आला के उस पर, क्योंकि ये बनी ही ऐसी थी, ये जमात बनी ही इसी तरह की थी जिस तरह हो रहा है, और यही बदकिस्मती से बाकी जमातों का है। तो हमें आज अभी भी नहीं पता, फ़र्ज़ करें जाम कमाल चले जाते हैं, इस्तीफ़ा दे देते हैं या उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है, तो उसके नताइज क्या होंगे क्या, मुझे नहीं पता, मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एक मरतबा मूव हो जाए तो उसके बाद चीफ मिनिस्टर गवर्नर से नहीं कह सकता कि असेंबली डिसॉल्व कर दें, ये आई हैव टू चेक। लेकिन ये ऑप्शन भी हो सकता है, अगर इसमें गुंजाइश है तो ये ऑप्शन भी हो सकता है कि अगर वो नहीं रहते तो वो कहेंगे गवर्नर से कि आप असेंबली डिसॉल्व कर दें। लेकिन मेरा ख्याल है नो कॉन्फिडेंस अगर मूव हो जाए तो उसके बाद ये मुमकिन शायद नहीं होगा। लेकिन सिचुएशन बलूचिस्तान की बदकिस्मती से, बलूचिस्तान के लोगों की बदकिस्मती है कि ऐसे लोग मुंतखब होकर आते हैं जो अपनी सियासत करते हैं, बलूचिस्तान की सियासत नहीं करते हैं। ठीक सर, यहाँ पर आपसे एक कमेंट भी जानना चाहूँगी। अपोजिशन के नवाब असलम रईसानी साहब हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक स्टेटमेंट दी है और उनका ये कहना है कि काले बादल विफाक में भी नज़र आना शुरू हो गए हैं और इस वक्त स्पीकर नेशनल असेंबली भी ख़तरे में है और शायद एक नई जमात बनने जा रही है। सर, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला है? मेरा ख्याल है जिस तरफ उनका इशारा है वो बादल तो छटने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि वो तो शायद मामला जो है वो 24-25 तक सेटल हो जाएगा। उसमें बदकिस्मती अगेन मैं कहूँगा कि मुझे तो आज तक ये टर्म ही समझ में नहीं आई, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, इसलिए कि जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है तो ये क्यों टर्म इस्तेमाल होती है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप। एक सिविलियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास जो भी इदारे हैं वो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कभी आपने सुना है कि सिविल पुलिस रिलेशनशिप, सिविल FIA रिलेशनशिप? तो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप क्यों? सिविलियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को ताकतवर होना चाहिए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, सिविलियन गवर्नमेंट्स को, बाकी इदारों को उसको फॉलो करना चाहिए और उसको हटाने के तरीके आइन में मौजूद हैं, वो आइनी तरीके अडॉप्ट करने चाहिए। आज हम जिस दिन ये बात कर रहे हैं, आपको याद है कि आज 12 अक्टूबर है। 1999 को 12 अक्टूबर को क्या हुआ था? इस मुल्क में कितना बड़ा गैर आईनी इक़दाम हुआ था। यानी ये भी छोड़ दें कि इस मुल्क में मार्शल लॉ भी नहीं लगा था। चंद अफसर वज़ीर आज़म हाउस में गए और एक मुंतखब वज़ीर आज़म को उठा के वैन में डाला, जीप में डाला और ले गए। ये वर्ड थी आपकी सिविलियन गवर्नमेंट की। ठीक इस तरीके से जो है उस प्राइम मिनिस्टर को आपने निकाल दिया। कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो XYZ, लेकिन क्या चंद अफसरान को ये इख्तियार किसने दे दिया? बिल्कुल ठीक, किसने दिया था ये इख्तियार कि आप उठा के किसी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को उठा के, चाहे उनका फैसला गलत था सही था ये एक अलग बहस है, लेकिन उनका फैसला गैर आईनी नहीं था। ठीक है, फैसला गैर आईनी नहीं था। बहुत शुक्रिया। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर साहब फरमा रहे थे कि ये अब की बात नहीं, हमेशा से ही बलूचिस्तान में वसूली सियासत होती आई है और तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब को खुद चाहिए कि वो स्टेप बैक कर लें। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान की अगर बात की जाए, यहाँ की आबादी की बात की जाए तो 22 करोड़ आबादी में से 2.5 करोड़ बच्चे इस वक्त स्कूल से बाहर हैं, स्कूल्स नहीं जाते। कहीं पर सहूलियात का फुकदान है, कहीं पर अफोर्डेबिलिटी का मसला है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते बिकॉज दे कांट अफोर्ड। मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से मुख्तलिफ दावे तो किए गए, बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी आ पहुँचती है जहाँ पर हुकूमती भी बस दिखाई देती हैं। सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन काशिफ मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं। काशिफ साहब, थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू द शो। फरमाइएगा, ज़्यादातर बच्चे जो अभी स्कूल नहीं जा सकते, रीजंस क्या हैं एंड व्हाट वी नीड टू डू कि जो बच्चे इस वक्त स्कूल्स नहीं जा सकते उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए ताकि उनको स्कूल्स की तरफ, स्कूल जाने की तरफ राग़िब किया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया आपके चैनल का और आपके प्रोग्राम का। बड़े इंपॉर्टेंट इशू को आप हाईलाइट कर रहे हैं। देखें, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 25A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये एक स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के एज 5 से 16 तक के तमाम बच्चों को फ्री, कंपल्सरी और क्वालिटी एजुकेशन दी जानी चाहिए। और ये बदनसीबी है कि हमारे पाकिस्तान में 7.5 करोड़ बच्चों में 2.5 करोड़ बच्चा लगभग जो है वो आउट ऑफ स्कूल है।
اب اگر اس میں آپ مزید شامل کر لیں گلگت بلتستان AJK تو اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ حکومت کا اس ماضی سے لے کر آج تک جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں انفارچونیٹلی دعوے تو بہت کیے گئے لیکن اس کے لیے کوئی بجٹ ایلوکیشن نہیں کی گئی. آپ کو مزید 2 لاکھ سکول نئے چاہیے ان 2.5 کروڑ بچوں کے لیے. آپ کو 25 لاکھ ٹیچر نئے چاہیے ان بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. تو ایک بہت بڑی جو کیپٹل انویسٹمنٹ ہے اس کی وہ ریکوائرڈ ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں تو بہت توقعات تھیں اور آتی ہیں PTI کی گورنمنٹ سے, کیونکہ انہوں نے تو اپنا جو الیکشن مینیفیسٹو تھا اس میں 7% آف GDP خرچ کرنے کی بات کی تھی, اور اگر وہ خرچ کر لیتے تو یہ پاکستان میں انقلاب برپا ہوتا, کیونکہ آج تک پاکستان میں 2 یا 2.12% تک ہی جو تھا حکومتیں دعوے کرتی رہی ہیں, اور وہ بھی در حقیقت خرچ نہیں ہوتا رہا. اس کا ایک بڑا پورشن بلاک ایلوکیشن کی نظر ہوتا رہا. تو اگر یہ 7% آف GDP خرچے تو نئے ہمارے اسکول قائم ہوں, اور پھر گورنمنٹ کی جو موجودہ جو 1,52,000 اسکول ہے پورے پاکستان میں, یہ بڑی الارمنگ میں آپ سے باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ 1,52,000 اسکول 25 سال پہلے تھے. 25 سال میں 60% آبادی بڑھی, 50 لاکھ بچے نے اس میں شامل آپ کریں, اور پھر جو اس سال ہوئے 50 لاکھ بچے. پھر اب آپ یہ غور کریں کہ اب آبادی بڑھنے کے ساتھ 60% جو آبادی بڑھی اتنی تعداد میں تعلیمی ادارے بھی بننے چاہیے تھے. لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ انہوں نے 1,52,000 سے کم کر کے 1,31,000 اسکول کر دیے. اچھا, پھر جو کم ہوئے تو وہ ہوئے. سندھ نے ابھی یہ کہا ہم 10,000 نان فنکشنل اسکول بند کر رہے ہیں, یعنی جو ان کو فنکشنل نہیں کرنے جا رہے سرے سے بند کر رہے ہیں. پینڈیمک میں 10,000 اسکول. کاشف مرزا صاحب یہاں سے تھوڑا سا آپ سے جانا چاہوں گا کہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں مالدیپ. جی حرمید, میں سوال کر سکتا ہوں؟ ہاں جی حرمید. جی. اچھا کاشف صاحب, اگر ہم دیکھیں مالدیپ, سری لنکا, ایران, یہ ممالک, ایسے کئی اور بھی ممالک, بنگلہ دیش بھی آج ہم سے آگے چلا گیا ہے. میں سری لنکا کی بات کروں تو وہاں کی صورتحال معاشی طور پر ہم ان سے کم ہمارا ملک میں استحکام ہے, لیکن کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ معاشی طور پر اسٹیبل نہیں ہے لیکن ایجوکیشن کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں. وجوہات کیا ہے, کون سے حکمت عملی انہوں نے اپنائی جو ہمیں اپنانی چاہیے, کیونکہ ہم تو افغانستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں, پاکستان از ناٹ اے پور کنٹری, پورلی مینجڈ. ہمارے پاس ہر چیز تو ہے, ریسورسز ہیں ہمارے پاس. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کسی چیز کی کمی ہے. کمی ہے تو ہماری ول کی کمی ہے. مطلب آپ اگر خرچنا چاہتے ہیں آپ اس کے لیے باتیں تو کرتے ہیں لیکن اس کے لیے ایلوکیشن نہیں کرتے, بجٹ میں کبھی نہیں ہوتا. کہیں پہ ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کے لیے آواز بلند ہوتی ہو. ابھی تو حالت یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے جو ہمارے لگ بھگ 5 کروڑ بچے ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے تھے, اس میں بھی 50% بچے تعلیمی اداروں میں تاحال واپس نہیں آئے. پرابلم یہ ہے, عمران خان صاحب سے میں اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی بارہا گزارش کی. دیکھیں گورنمنٹ کا کیا کام ہے, اگر آپ چلیں ان کی سن لیتے ہیں, مان لیتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ریسورسز کی کمی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو؟ پھر یہ کرنا چاہیے کہ وہ انوائرمنٹ کریٹ کرے, انوائرمنٹ جس کے اندر لوگ آگے آئیں, پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ آگے آئیں اور انویسٹمنٹ کریں. ابھی جس طرح پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو بڑا پروموٹ کیا ہے اور بہت سے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ سامنے آئے ہیں, پھر اس میں انہوں نے ایمنسٹی اسکیم دی, ٹیکس ایگزامپشن دیے. اب گورنمنٹ کو جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک کام کریں, آپ فوری طور پہ ایک ایمنسٹی ڈکلیئر کر دیں 5 سال کے لیے, اور ساتھ ہی ٹیکس ایگزامپشن بھی دیں 5 سال کے لیے کہ جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر کے آگے آئیں گے, اسکول, کالج, یونیورسٹی, ووکیشنل ٹریننگ, ٹیکنیکل ٹریننگ ادارے بنائیں گے, ٹیچرز ٹریننگ ادارے بنائیں گے, کسی قسم کی ان سے جو ہے وہ. کاشف صاحب, یہاں پر آپ سے ایک سوال جاننا چاہوں گی. اس وقت ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے, سو آپ سے مختصر جواب ہی چاہوں گی کہ اس وقت جس طبقے کی ہم اسپیسیفکلی بات کریں وہ طبقہ ہے جو اسکول نہیں جاتا, سرکاری اسکولز کے بچے, یا وہ طبقہ جو بلو پاورٹی لائن اپنی زندگی گزار رہا ہے. ان کے جو والدین ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچوں کو اسکولز اس لیے نہیں بھیجتے کہ اگر بچوں کو اسکول بھیجیں گے تو ہمارا جو بچہ 200, 300, 400 روزانہ کا کما رہا ہے وہ اماؤنٹ آنا بند ہو جائے گی. سر, ایسے طبقے کو کس طرح سے اس کے لیے, اس طبقے کے لیے کیا کیا جائے؟ میرے خیال میں کاشف صاحب بھی لائن پہ ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ایسے لوگوں کو بھی کس طرح سے لے کے آیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاورٹی لائن سے نیچے لوگ اتنے چلے گئے ہیں زیادہ, لیکن ہمارا ایک بہت بڑا ریسورس ضائع ہو رہا ہے. ہمارے 2.5 کروڑ بچے, اس میں اضافہ ان کا کر لیا جائے, اگر ملا لیا جائے کہ وہ بچے جو ذہنی استعداد جن کی کم رہ گئی ہے, وہ اسکول جاتے بھی ہیں اس کے باوجود بھی وہ کمزور ہیں,
تو بہت بڑی تعداد بن جاتی ہے. یہ بڑا سوچنے کا لمحہ ہے اور یہ فکر انگیز بات ہے. مطلب بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ کاشف صاحب, آپ نے گڈ مارننگ پبلک کے کالا ویورز. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. گڈ مارننگ پبلک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ویورز, ڈرگ ایڈکشن, منشیات کی لت جو ہے وہ ایک بہت بری لت ہے اور معاشرے میں آبویسلی بگاڑ کا باعث بھی بنتی ہے. مختلف لوگ مختلف قسم کے ڈرگز لیتے ہیں اور آبویسلی اس کی روک تھام کے لیے بہت سا کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. اگر کوئی انڈیویجول اوکیجنلی کوئی بھی ڈرگ استعمال کرتا ہے تو وہ تو ایک سیپریٹ چیز ہے, بٹ اگر کوئی بھی انسان اس کا ریگولر بیسس پر استعمال شروع کر دے اور نشے کی اس کو لت لگ جائے تو یہ بہت بری چیز ہے. یہ کسی بھی انڈیویجول کی جسمانی صحت کو بہت زیادہ متاثر کر سکتی ہے اور اس کی روک تھام کی اشد ضرورت ہے. صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے اس وقت کنسلٹنٹ انسداد منشیات مہم سید ذوالفقار حسین صاحب ہمیں شو میں جوائن کر رہے ہیں. ذوالفقار صاحب, تھینک یو سو مچ, ویلکم ٹو دا شو سر. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ ہماری سوسائٹی کا کون سا طبقہ ایسا ہے جس کی سب سے زیادہ انوالومنٹ ڈرگز میں ہے, اور جو آپ کے پاس ریزنز سامنے آتے ہیں کہ کوئی بھی انڈیویجول ڈرگ ایڈکٹ بنا تو موسٹ کامن ریزن کون سی ہے سر اس میں؟ بہت شکریہ جی آپ کا کہ امپورٹنٹ ایشو پہ آپ نے بولنے کا موقع دیا. میں سمجھتا ہوں جو میری اتنا سالوں سے کام ہے, اپر کلاس, مڈل کلاس اینڈ لوور مڈل اور پور کلاس, یہ سارے طبقے متاثر ہیں اس ڈرگس کی وجہ سے. اپر کلاس کے بچوں میں نشہ کرنے کے رجحانات اور ہیں, مڈل اینڈ پور کلاس کے بچوں میں نشہ کرنے کے رجحانات اور ہیں. اپر کلاس کے بچے, کیونکہ میں سٹارٹ میں بتا دوں تاکہ گفتگو پھر آگے مزید بڑھتی رہے, اپر کلاس کے بچے جو ہے کوکین, ہیش, ایسٹسی, LSD ٹیبلٹ اور فارماسیوٹیکل ڈرگس, اور جو مڈل اینڈ پور کلاس کے بچے ہیں وہ گٹکا, پان, نسوار, شراب, چرس اور جو سونگنے والے نشے, یہ افورڈیبلٹی دونوں طرف سے. اب پہلے ہم کہتے تھے کہ سوسائٹی میں سارے سیگمنٹ اکٹھے ہیں, لیکن اب اس میں بھی تفریق ہو گئی ہے. اب ریزن اور کازز کیا ہے؟ دیر آر سو مینی ریزن, لیکن جو میں جس پہ زیادہ زور دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک پیئر پریشر ہے, دوستوں کی بری صحبت. 80% جتنے بھی نوجوان جو اس وقت نشے کی علت کا شکار ہیں وہ اپنے دوستوں کی وجہ سے ہیں, چاہے وہ اپر کلاس کے بچے ہوں, چاہے مڈل کلاس میں ہو, چاہے کسی گلی میں تھڑے پہ بیٹھ کے جو نشہ کر رہا ہے وہ دوستوں کی وجہ سے. پھر آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے؟ گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارا ختم ہو گیا ہے. پہلے بڑے بچے کو لان تان کرتے تھے تو کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا. اب آپ کے گھر میں اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی رہتے ہیں تو کوئی کسی کو پہ الزام لگا کے دیکھے آپ سارے اس کو. اس کے بعد ایجوکیشن آپ مکمل کر لیتے ہیں. ایک بدقسمتی سے ہمارے ملک میں, میں آنیسٹلی کہوں گا کہ ہمارے ملک میں پرائیویٹ سیکٹر میں یونیورسٹی کا اس طرح سیلاب ہے, بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں کی جا رہی. بچوں کی بہت بڑی تعداد یونیورسٹیوں کے اندر نشہ کر رہی ہے. جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے پاس اتنی موٹی کتاب ہوتی ہے, بچے آئس کا استعمال کرتے ہیں کہ اس کی میموری تیز ہو. اس کے بعد پھر تعلیم کے بعد آپ کو جاب نہیں ملتی. ایک بچہ ایک یونیورسٹی, آپ دیکھیں پاکستان میں 300 یونیورسٹی لگا دیں, اس کی کیلکولیشن میں رفلی آپ 300 یونیورسٹی میں ہر سال 5000 جب بچے آپ پاس آؤٹ کریں گے تو آپ بتا دیں مجھے خود ہی کہ کتنے بچے پاس آؤٹ ہوں گے, کتنے ہمارے پاس گورنمنٹ سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں جاب ہے. بچوں کو جاب نہیں ملتی, بچے ڈپریشن, انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں, گھر کا پریشر ہوتا ہے والدین کا, ہم نے آپ پہ اتنا پیسہ لگایا, آپ کا کوئی رزلٹ نہیں ہمیں آیا, ڈگری تو آپ نے لے لی ہے. یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ نشے کی طرف آتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ مطلب ہم سڑکوں پہ جب نکلتے ہیں, لاہور کیا ہو, کراچی ہو, اسلام آباد ہو, آپ دیکھ رہے ہیں کہ بسوں کے اڈے ہوں, یہ جو سب وے اسٹیشن ہے, میٹرو ریڈ لائن, انڈر پاس, ان کے نیچے بیٹھنے والی جگہ ہوں, ہر جگہ پہ آپ کو یہ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں نشہ کرتے ہوئے. سڑکوں کے کنارے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اور اکثر لوگ ان کو 10 روپے 20 روپے دے بھی دیتے ہیں بغیر یہ جانے میں کہ انہوں نے پوڑی خریدنی ہے یا انجیکشن خریدنا ہے. تو ایک تو یہ بچے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ نچلے طبقے سے زیادہ تر آ رہے ہیں, نکالے ہوئے ہیں, ان کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. ان کے روک تھام کے لیے کوئی کوشش کیوں نہیں ہو رہی؟ مطلب ان کو اٹھایا کہ کہیں ایسے سینٹرز میں, بحالی سینٹرز میں کیوں نہیں پہنچایا جاتا جہاں پہ یہ کوئی اس وقت کا انتظار کریں گے یا ہم کہ جب ان کی موت ہو جائے گی اور ہم کہیں گے آج ایک اور جہاز ڈوب گیا. مطلب یہ کیا اس انتظار میں سارے بیٹھے ہوئے؟ آپ کی باتیں بالکل بہت ہی دل کو وہ کیا کہتے ہیں
लगने वाली हैं। मैं आप ही के प्रोग्राम की वसासत से आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मुहतरम इमरान खान साहब से अपील करता हूँ दर्दमंदाना हाथ जोड़ के, आप इस ड्रग्स के ख़िलाफ़, इस ड्रग की ड्राइव्स के ख़िलाफ़ एक नेशनल लेवल पे कैंपेन डिज़ाइन करें। उसके लिए आप कम से कम 1 या 2 अरब रुपया रखें। अगर पाकिस्तान की 10 सड़कें नहीं बनेंगी, 10 गलियां नहीं बनेंगी, 10 MNA को पैसे नहीं मिलेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने अपनी नस्ल को बचाना है कि नहीं? अगर आपने अपनी नस्ल को नहीं बचाना तो मैं भी आपको कह देता हूँ, नहीं मैं अभी मैं बताता हूँ। देखिए आज जो बच्चा 10 साल का है 2025 में वो 14-15 साल का होगा, 2030 में वो 22 साल का हो जाएगा। आज बच्चा जो है जिसने ये चीज़ सीख ली है, इसमें वो हर चीज़ को ड्रेस करेगा, इस्तेमाल करेगा आइंदा आने वाले सालों में। और मुझे तो डर है, मैं अपने लाहौर की मिसाल देता हूँ। लाहौर में 120 मकामात हैं जो हर महीने हर साल मैं रिपोर्ट जारी करता हूँ, उसमें 30 से 40 हॉटस्पॉट मकामात हैं। रऊफ साहब, नौजवान क्या ख़वातीन, नौजवान लड़कियाँ पढ़ी लिखी 15-20 मकामात पर सरेआम नशा करती हैं। क्या मुझे ये बताएं, क्या इन सड़क रोड्स के ऊपर ब्यूरोक्रेट नहीं गुजरते? इन रोड्स के ऊपर सियासतदान नहीं गुजरते? वज़ीर आला साहब का गुजर नहीं होता? गवर्नर का गुजर नहीं होता? कम से कम इसके लिए भी तो कुछ किया जाए। देखिए पाकिस्तान में कोयटा हुकूमती लेवल पर बहुत से इक़दाम करने की ज़रूरत है। जी हरमीत। अच्छा सर, अगर हम देखें जो UNODC की जो रिपोर्ट है वो बड़ी तकलीफ दे है पाकिस्तान के लिए। अगर हम देखें तो हमारी ज़्यादा आबादी जो है नौजवान नस्ल की है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो 13 साल से लेकर 35 साल के जो एज में लोग हैं तो उनमें ज़्यादा जो है एक किस्म का नशा नहीं किया जाता बल्कि कई नशों को ट्राई किया जाता है। तो आप नहीं समझते कि एक ड्रग माफिया जो है हुकूमत उसके सामने बेबस है, या जिम्मेदारी जो है माँ बाप की दूरी है अपने बच्चों से, कौन जिम्मेदार है इसका? बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं इस बात पे एग्री करता हूँ आपकी हर पॉइंट पे। और जो मैं पहली बात पे दोबारा आता हूँ, देखें बात चीज़ें होती हैं जब कहते हैं ना स्टेट जो है वो एज माँ का किरदार अदा करती है। जब माँ का किरदार ही नहीं अदा करना, जब आपने सरों के ऊपर हाथ ही नहीं रखना तो फिर किससे जाके फरियाद करेंगे? किससे जाके फरियाद? मैं तो अभी भी कहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब अगर 3.5 साल आपकी हुकूमत को हो गए हैं, नज़र तो ये आना चाहिए था कि जनाब पिछली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया तो हम कुछ करें। मैं जिस तरह कह रहा था, कोयटा, हैदराबाद, कराची, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, पिंडी बड़े शहर हैं जहां सड़कों के ऊपर हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग बैठे हैं। मैं अगर आपको रफली लाहौर का एक सर्वे बता देता हूं जो हम 2 साल से कर रहे हैं। लाहौर की सड़कों के ऊपर हर महीने 50 अमवात होती हैं, अननोन डेड बॉडी को दफनाया जाता है बगैर नाम के, सिर्फ तस्वीर और FI की कॉपी के साथ। आप देखें ये कितना बड़ा जुल्म। वो भी तो किसी का बेटा था, वो भी किसी खानदान का सरबराह था, वो भी किसी की बहन का भाई था, कोई पूछने वाला नहीं। जब आपके पास वसाइल ही नहीं है तो हम बातें हवा में। अच्छा सर, यहाँ पर आपसे एक और अहम बात, जिस तरह से आपने कहा है कि हुकूमती नुमाइंदगान इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने बहुत से ऐसे मकामात देखे हैं कि वहाँ पर अक्सर आप ड्राइव कर रहे हो, गुजर हो, तो वहाँ पर सरेआम नौजवान बैठे होते हैं, नशा कर रहे होते हैं, खुद भी वो सिरिंज इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे को भी लगा रहे हैं। और वो काम अक्सर मैंने अपनी आंखों देखा, हाल बता रही हूँ, पुलिस की सरपरस्ती में हो रहा है, लेकिन उस पर कोई बोलता नहीं। एक तो काम चले कोई ढके छुपे कर रहा है ना, तो वो तो आपको मालूम ही नहीं हुआ, तो उस पर आप ज्यादा कार्रवाई नहीं हो सकती। बट जो मतलब सरेआम हो रहा है उसके लिए सर क्या, और जो पुलिस की सरपरस्ती में ये काम हो रहा है, तो इस इन्वॉल्वमेंट को कैसे रोका जाए? देखिए 2 बड़े इदारे हैं जो लॉ इन्फोर्समेंट पे काम कर रहे हैं, एंटी नारकोटिक्स फोर्स एंड द पुलिस। मैं दोनों के जो सरबराह हैं उनके साथ मेरा दूसरे-तीसरे दिन इंटरेक्शन रहता है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट की वेरियस कमेटी में भी हूँ। फिर कोर्ट में जो केसेस हैं, जितने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मैं मेन पार्टी हूँ। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि पॉजिटिविटी को, पुलिस ये रियलाइजेशन करती है कि बाद लोग जिनकी वजह से पुलिस बदनाम है। मैं तो उनको अक्सर एक बात कहता हूँ कि आप यूनिफॉर्म से हट के बाहर आएं, आप सोचें कि वो भी मैं भी किसी का बाप हूँ, किसी बेटी का बाप हूँ, किसी बेटे का बाप हूँ, वो बिल्कुल ये सोचते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये है रऊफ साहब कि जो बंदा एक क्रॉनिक एडिक्ट बन जाता है ना, जो सड़क और बाग और पार्क में आ जाता है, ही विल नॉट रिकवर अनटिल कि उसके आप बॉडी से ब्लड भी चेंज कर दे। ये इतनी खतरनाक और मूजी बीमारी है।
ہم نے ابھی تک اس کے لیے کوئی اچھا اسٹریٹجی یہ بڑی خطرناک آپ نے بات بتائی نا کہ جو سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اب وہ ریکور نہیں کر سکتا اتنا زیادہ اس کا ویسے حال جو دیکھا جائے میں نے خود کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو مانگتے مانگتے جھکتے 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 آخر میں وہ غائب ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں لگتا وہ کہاں گئے. وہ میں نے کہا وہ مر جاتے ہیں نا ان کو پھر ہم نے کئی دفعہ یہ بھی کوشش کی دوستوں نے مل کے کسی کو اٹھا کے کسی سینٹر پہ پہنچایا وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے وہ رہتا نہیں ہے. ان کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ اس کو زنجیروں میں رکھیں جکڑ کے رکھیں کیا کریں مطلب وہ تو یہ اب اس کا حل کیا ہو مطلب کیا کیا جائے سر. اس کا حل جو ہے دیکھیں جو ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں نا پورے پاکستان میں جو سڑکوں باغوں پارکوں میں بیٹھے ہیں ہم نے تو ان کی ابھی تک بات ہی نہیں کی جو بڑی بڑی سوسائٹیز میں بیٹھے ہیں ان کی تو ہم بات وہ بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نوجوان ہے جو گھر کے اندر آئس کا استعمال کر رہا ہے کوکین کا استعمال کر رہا ہے STC LSD ٹیبلٹ پارٹیوں میں جا رہا ہے. جو سڑکوں باغوں پارکوں میں بیٹھے ہیں ان کے لیے 3 اسٹریٹجی ہے میری نظر میں جو میں اکثر کہتا ہوں. پہلے نمبر پہ وہ ہے جو کرونک اڈکٹ ہیں جو مرنے کے قریب ہیں ان کا علاج ممکن نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ جس طرح آپ کینسر کا ABC ہوتا ہے اسی طرح دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جن کا 2 بار 30 بار علاج ہو چکا ہے ان کو علاج کی ضرورت ہے ان کو ریفر کیا جائے. تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو نئے آئے ہیں انٹر ہوئے ہیں گھر سے دھتکار دیے گئے ہیں پیسے نہ ملنے کی وجہ سے چوری کر رہے ہیں گھر والوں نے نکال دیا وہ سڑکوں پہ آ گئے. یہ 3 کیٹیگری میں سیکنڈ B اور C کیٹیگری کو ہم ٹریٹمنٹ کی فیسلٹی اگر پرووائڈ کر دیں تو یہ تھوڑا لمبا عرصہ زندگی گزار سکتے ہیں. اگر جب آپ کے پاس سب ہے ہی کچھ نہیں مجھے یہ بتائیں نا لاہور کی 1 کروڑ 20 لاکھ کی آبادی ہے آپ کے پاس 50-100 بیڈ سرکاری ہاسپٹل میں ہے 35-40 پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے جب گورنمنٹ کے پاس فیسلٹی نہیں ہے. میں نے تو آپ کو پہلے سٹارٹ میں کہا ہے خدا کے لیے 10 سڑکیں پاکستان کی نہ بنائیں آپ 10 گلیاں نہ بنائیں 10 MNA کو فنڈ نہ دیں آپ اس پہ خرچ کر لیں. جس طرح سے ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں تو ہم ڈرگ ایڈکٹس پر بات کر رہے ہیں نا کہ ان کو کس طرح سے ان کا علاج کروایا جائے لیکن جو ڈرگ سپلائرز ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے اگر وہاں سے ہی ان کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی ہو اور اس چیز کو روکا جائے تو میرے خیال میں معاملات صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. میں اس کی طرف بھی بالکل آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کیونکہ میں زیادہ تر پریونشن پہ کام کرتا ہوں لیکن سپلائی ریڈکشن ایک علیحدہ ہے ڈیمانڈ میں سپلائی ریڈکشن میں بھی تھوڑا سا ان ٹچ رہتا ہوں. دیکھیں ہم پہلے الزام لگاتے تھے ہماری چیزیں آتی ہیں افغانستان سے اور اللہ کا شکر ہے یہ پاکستانی آرمی کو کریڈٹ جاتا ہے جس نے 2400 کلومیٹر ایریا پہ آپ فینس لگائی. اگر آج فینس نہ ہوتی تو جس طرح افغانستان کے حالات خراب ہوئے ہیں تو پتہ نہیں یہاں کتنے لوگوں نے آنا تھا. بدقسمتی سے ہر چیز اب لاہور میں تیار ہونی شروع ہو گئی. ہمیں تو باہر کے آنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں آئس ہے وہ یہاں بننی شروع ہو گئی ہے. جب آج سے 3-4 سال پہلے آئس کی قیمت 4000 روپیہ تھی ایک ڈوز کی 5000 روپیہ تھی آج آئس کی قیمت 1500-1000 روپیہ. سڑک پہ جو شخص بیٹھا ہے اس سے پوچھ لے پرائیویٹ سینٹر میں گورنمنٹ سیکٹر کے ٹریٹمنٹ سینٹر میں آپ چلے جائیں وہاں 60% نوجوان آئس کا استعمال کر رہے ہیں. تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ باہر سے اب لا انفورسمنٹ ایجنسی اپنا کردار ادا کر رہی ہے لیکن اس فیلڈ میں مافیا سٹرونگ ہے پیسہ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہر بندہ رسک لینے کے لیے تیار ہے. مافیا کی آپ نے بات کی کیا ان کو کوئی حکومتی پشت پناہی حاصل ہے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ تو ان کو پتا ہے جو بیچ رہے ہیں یہ ان کو پتا ہے جو حکومت کی تو نہیں ہوتی ظاہر کوئی نہیں کہے گا تو کوئی نہیں ہوتی. مسئلہ یہ ہے کہ اندر بھیڑیں ضرور موجود ہے کالی بھیڑیں ضرور موجود ہے اور وہ میں کئی دفعہ یہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے کئیوں کو ہم پکڑ لیتے ہیں. ڈرگ مافیا اتنا سٹرونگ ہے کہ جو وکیل وہ کرتے ہیں اپنا وہ لاکھوں روپے فیس لینے والا ہوتا ہے. یہاں سرکاری وکیل جاتا ہے جو بیچارہ بالکل اس کو پلے کچھ نہیں ہوتا وہ چھوٹ چھڑا کے واپس نکل جاتے ہیں. یہ ہے 9A 9B اور 9C یہ 3 جو آپ نے ڈرگز پہ آپ کی افینس جو لگتی ہیں. اب 9C کا جو پرچہ ہے وہ ڈیتھ پینلٹی ہے. اس کے بعد 9C ہے کہ آپ کی کچھ 6-7 سال بعد 5 سال بعد ضمانت. 9A ہے اس پہ مقدار اتنی ڈال دی جاتی ہے یعنی آپ پکڑتے ہیں منوں کے حساب سے ہیں من کے حساب سے ہیں ڈال دیا آپ نے کلو 800 گرام تو ظاہری بات رزلٹ تو پھر وہی نکلنا ہے. ہمارے ہاں ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا ہوگا کہ کچھ قانون میں ایسے ہیں ویکنیسز جس کو ہم نے دور انویسٹیگیشن کے سسٹم کو آپ نے چینج کرنا ہے آپ نے پکڑ دکڑ کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے جوائنٹ انٹیلیجنس نیٹ ورک کو ڈیولپ کرنا ہے تب جا کے آپ یہ کہیں گے. اگر آپ نے یہ نہ باتیں کی میں ابھی بھی کہتا ہوں 2025 میں آپ دیکھ لیں 2024 میں لاہور کی سڑکوں میں 300 مقامات ہوں گے. آج 10,000 لوگ ہیں لاہور کی سڑکوں میں 30,000 لوگ ہوں گے گھروں کے اندر لاکھوں لوگ ہوں گے. جی حرمیت
اچھا سر، اگر ہم دیکھیں آپ لوگ تو مختلف علاقوں کی اگر ہم بات کریں، میں شہر اقتدار کی بات کر رہا ہوں بلکہ باقاعدہ ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہاں پہ اگر آپ ایک کال کریں تو جو نشہ آپ کو چاہیے آپ کے روم تک پہنچایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں اگر یونیورسٹیز کی بات کروں، بڑی بڑی یونیورسٹی جو ہے وہاں پہ ہاسٹل تک یہ رسائی حاصل ہے ڈرگز مافیا کو. ایسے میں ہم آپ نے جس طرح بات کی کہ اینٹی نارکوٹکس اور دیگر جو لوگ ہیں وہ بڑے متحرک بھی ہیں، لیکن اگر ہم یہاں دیکھیں یہ صورتحال یہاں پہ ہے، تو ایسے میں ڈرگز فری پاکستان کا یہ جو خواب ہے اس کو کیسے ممکن بنایا جائے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان بھی ڈرگ فری کنٹری بن جائے گا اگر یہ حالات سچویشن کیپٹل کے یہ ہیں تو؟ میں تو ایک گلی کو ڈرگ فری نہیں بنا سکتا، تو میں کس طرح دعویٰ کر سکتا ہوں جی میں ڈرگ فری پاکستان کر سکتا ہوں؟ میں تو ابھی بھی کہتا ہوں میں تو اپنی گلی کو نہیں ٹھیک کر سکتا، اپنے محلے کو نہیں ٹھیک کر سکتا. وسائل چاہیے، ریسورسز چاہیے. وسائل نہیں، اس میں بہت ساری پرابلم ہے. ول نہیں ہے، ول وہ اسٹیبلش کریں. ول کس نے اسٹیبلش کرنی ہے؟ پاور میرے پاس ہے، آپ کے پاس، ان کے پاس تو نہیں ہے. ہم نے تو الفاظوں کے ذریعے بتانا نا گورنمنٹ. آج بھی جو پروگرام آپ کا دیکھ رہے ہیں، جو میری باتیں سن رہے ہیں، جو نوٹ کر رہے ہوں گے، میں بعض اوقات اوپنلی دبے الفاظوں میں کہتا ہوں خدا کے لیے کچھ مل کر کریں. یہ شہر اقتدار کی بات کر رہے ہیں، میں شہر لاہور کی بات کر رہا ہوں. شہر لاہور میں بھی یہی سیم سلسلہ ہے. دیکھیں جی، ہم نے 3-4 سال پہلے، 4 سال 2016 سے لے کے اب تک 3200 یونیورسٹی کالجوں اسکولوں میں پروگرام کیے ہیں. انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈ ہیں، معیار ہیں پریونشن کے، وہ متعارف کروائے ہیں. ہم نے 17 انسٹیٹیوشن کو اسموک اینڈ ڈرگ فری کیمپس ڈکلیئر کیا ہے. ہم نے بہت سی ایسی چیزیں نہیں لے کے آئے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی پرابلم ہے، اس کو آپ دیکھیں بدقسمتی سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹاپ لیول پہ اس کا آرڈر آتا ہے، اینڈ تک جاتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یکدم آپ کو کسی نہ کسی کوئی واقعہ جھنجھوڑ دیتا ہے. میں نے ایسے بڑے اچھے بیوروکریٹ دیکھے ہیں، بڑے لوگ دیکھے ہیں جو کسی کی پرواہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں یار اپنی قوم کو بچانا ہے، کسی دن یہ میرے گھر میں بھی آ سکتی ہے. یہ ہم نے وہ کردار ادا کرنا ہے. دیکھیں آپ اپر لیول پہ ہیں، آپ شہر اقتدار میں ہیں، آپ وہاں سے آواز اٹھائیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب آپ خود اس کے خلاف کام کریں، اس کے لیے آگے آئیں، اس کے لیے فنڈ ایلوکیٹ کریں، ہر ضلع میں ہر شہر میں ایک ہاسپٹل بنائیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ 2.5 کروڑ بچہ ہمارا اسکولوں سے باہر ہے، تو ہم آپس میں بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ اس 2.5-3 کروڑ کا کیا کریں جو اسکولوں کالجوں کے اندر ہے لیکن ذہنی طور پہ کمزور رہ گیا ہوا ہے، یا اس کا کیا کریں جو نشے کی لت میں پڑ گیا. اس کی تعداد میں کتنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. ایک بہت بڑی تعداد، کثیر تعداد آپ کے نوجوانوں کی، بچوں کی ایسی ہے جو قوم کی ترقی میں کوئی رول پلے نہیں کر پائیں گے. اور ابھی جو کووڈ کا جو 2 سال ہیں، اس میں جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کا تو کوئی رول ہی ایسا سسٹم نہیں ہوگا جو ہم کہہ سکیں کہ وہ اگر اگلے سال یا اس سے اگلے سال کوئی جاب کے لیے اپلائی کرے گا، اس سے ایکسپیرینس، تجربہ، اس کی قابلیت، وہ تو کہیں گے کچھ بھی نہیں. سوال صرف یہ ہے کہ ہمیں، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں اس بات پہ کہ ہمارے الفاظوں میں ٹھیک ہے تھوڑی سی تیزی ہے، لیکن کرنا تو پھر بھی گورنمنٹ نے. آؤ آج بھی مل کے بیٹھے، آج بھی ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھے، میٹنگیں نہ کریں، دکھاوے کی فوٹو کشی نہ کریں، ہمیں کام کرنا. دیکھیں میں روز سیکھتا ہوں، میں روز شو ڈالتا ہوں مختلف جگہوں پہ، مختلف چینل پہ جا کے، اور خدا کے لیے کوئی تو میری بات سنے. میں تو کہتے کہتے اپنی عمر گزار جاؤں گا. مجھے تو ڈر ہے رؤوف صاحب یہ شہر کولمبیا اور بلیویا پیرو نہ بن جائے. میں کولمبیا اور پیرو ہو کے آیا ہوں، اس ڈرگ کی فیلڈ میں دیکھ کے آیا ہوں سکیلات. آج یہ سسلین مافیا کا شہر نہ کہلائے جہاں ہر طرف ڈرگز ہوگی. پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر یہ تو نہیں کہیں گے مجھے تو بڑی امید تھی کہ یار چلو پچھلی گورنمنٹ نے کیا، اس سے پچھلی گورنمنٹ نے نہیں کیا، فلانی گورنمنٹ. آپ تو کچھ کر کے دکھائیں. آپ یہ کہتے کہ جناب ہم نے لاہور میں 500 بیڈ کا ہاسپٹل بنا رہے ہیں، ہم نے فلاں شہر میں 200 بیڈ کا ہاسپٹل بنا دیا، چلے ہم بھی کہتے ہیں یار کچھ نہ کچھ. اور جب کورٹ نے سارا کچھ کرنا ہے، جب لاہور ہائی کورٹ نے سارا کچھ کروانا ہے، تو پھر آپ کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ بتائیں. اچھا ذوالفقار صاحب، یہاں پر ایک اور بات، اس وقت بہت سے ہم نے ٹریٹمنٹ اور اسٹریٹجیز پر تو بہت بات کر لیا، اور حکومت بھی اللہ کرے کہ ہمارا جو آواز ہے اس پروگرام کے توسط سے وہ حکومت تک پہنچے اور وہ ضرور اس پر کوئی کام کریں، اس کی روک تھام کے لیے کوئی کام کریں. لیکن سر ابھی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ ہمیں ایسے دیکھ رہے ہیں اور ہم سب کے ارد گرد بہت سے ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں جو پرائیویٹ روک تھام کے ادارے ہیں یا جو ٹریٹمنٹ کے ادارے ہیں، وہ ان کا علاج بہت زیادہ ایکسپینسو بھی ہے. حکومت کے کوئی ایسے ادارے ہیں جو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کریں سستے میں یا فری آف کاسٹ، یا کوئی فلاحی ادارے ایسے ہیں؟ اگر ہیں تو پلیز سر میرا خیال کوئی بھی نہیں فلاحی ادارہ ہے، کوئی فلاحی ادارہ نہیں جو آپ کو فری ٹریٹمنٹ دے. سب سے کم از کم اگر میں بھی کسی پیشنٹ کو پرائیویٹ سیکٹر میں بھیجتا ہوں تو 30,000 روپیہ منتھلی جاتا ہے، جس میں اس کی میڈیسن، خوراک، مارننگ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، دوائی.
30,000 ایک بندہ ایک مرتبہ مہینے کا 2 میں کم از کم. ہمارے ہاں بدقسمتی سے گورنمنٹ سیکٹر میں لاہور میں ایک ٹریٹمنٹ سینٹر ہے جس کے کہتے ہیں 100 بیڈ ہیں, مجھے تو 100 بیڈ بھی نہیں لگتے وہ. اس کے بعد باقی سارے بند ہیں. اب دیکھیں کہ ایک بندہ ایک بار اس نے علاج کروایا, دوسری بار کروایا, پہلی بار تو آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ نے خرچ کر دیے 2-2.5 لاکھ روپیہ, دوسری بار آپ نے ہدار لے کے کر دیا. اگر آپ شادی شدہ ہیں تیسری بار آپ نے بیوی کا زیور بیچ کے کروا دیا, اس ہوپ کے ساتھ چلے بچہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہ ایسے کوئی نہیں. حکومت کو چاہیے فل فور, مثلا میں لاہور کی مثال دیتا ہوں, لاہور میں اس وقت 20,000 افراد کو علاج کی ضرورت ہے, کراچی میں 1 لاکھ کو افراد کو علاج کی ضرورت ہے, کوئٹہ میں تقریباً 1 لاکھ کو افراد کی ضرورت ہے, پشاور میں بھی یہی, لاہور میں 20 سے 25,000 کو امیڈیٹلی علاج کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کے پاس ہے کیا؟ زیرو. وہ پلاننگ کریں آپ. اور ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے اس فیلڈ میں آپ نان پروفیشنل لوگوں کو لے کے آتے ہیں آگے. جو پروفیشنلزم ہے, جب آپ اس کو, ہمارے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ کے کوئی نہیں ہے, ہمارے پریونشن کے سٹینڈرڈ کوئی نہیں ہے جس پہ ہم بات کریں. ہم سمجھتے ہیں بینر پکڑ کے واک کر لی ہم سب بری ذمہ ہو گئے. سارے انٹرنیشنل پریونشن کے سٹینڈرڈ یہ ہیں, پیرنٹ کو پیرنٹنگ سکل پہ ٹرین کیا جائے, ٹیچر کو ٹیچنگ سکل پہ, میڈیا کو میڈیا سکل پہ لے کے آیا جائے, بچوں کو کیمپینز چلائیں نا, کیمپینز چلائیں, مطلب بچوں کو جو اگر ایسی لت میں پڑ جائیں. سر یہ تو پرائم منسٹر صاحب نے آرڈر کرنے ہیں. میں تو ابھی بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب سے میری ریکویسٹ ہے, بڑے ادب سے. پرائم منسٹر صاحب کو میں ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں 1993 کا. پرائم منسٹر صاحب جب آپ ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے, میں نے موچی باغ میں 25,000 اسٹوڈنٹ کو اکٹھا کیا تھا جب آپ نے ڈرگز کے خلاف ایڈریس کیا تھا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اسی طرح آپ لوگوں کو, بچوں کو ایڈریس کریں, آپ کسی کے اوپر کوئی ذمہ نہ ڈالیں. اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, فوری طور پر کیمپینز کو لانچ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ صورتحال بہت زیادہ سنگین ہوتی جا رہی ہے. بہت شکریہ سید ذوالفقار حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کوئی فائنل کامنٹ دینا چاہیں گے اس پر؟ بالکل یہی بات ہے, بچوں کے اندر اگر ذرا سی بھی کوئی آپ ایسی چیز دیکھیں جہاں سے احساس ہو کہ یہ بچہ کسی لت میں مبتلا ہے تو اس کو فوری طور پہ علاج کے لیے لے کے جانا چاہیے, اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اور ابھی بھی ہم گورنمنٹ کو بھی, پرائم منسٹر کو بھی یہ کہنا چاہیں گے کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے, خدا کے لیے کچھ کر لیں. یہ ایسی لت ہے, ہمیں سڑکوں کے کنارے پھرنے والے جہاز زیادہ نظر آ رہے ہیں. ایسے منشیات میں مبتلا لوگ جو ہیں, جو لت میں پڑے ہوئے ہیں, وہ زیادہ ان کی تعداد ہوتی چلی جا رہی ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ تعداد بہت بڑھ جائے گی, اس وقت تک, اس وقت سے ڈریں. 1 کروڑ بندہ اس وقت ہے, 1 کروڑ دا ہول کنٹری. 1 کروڑ. اور ہمیں اپنی نسل کو بچانے کی ضرورت ہے, فوری طور پر اسٹریٹجیز اپنانے کی ضرورت ہے. ابھی ہم شو میں عمل کریں گے, ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ویورز, مرکزی تقریب اسلام آباد میں ہوئی اتوار کے روز, اور اس روز وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رحمت للعالمین اتھارٹی قائم کرنے کا اعلان کیا, جس میں یہ بات ان کی جانب سے کہی گئی کہ اس اتھارٹی میں ملک بھر سے اسکالرز, اسلامک اسکالرز, ان کو شامل کیا جائے گا, اور مختلف اسکولوں میں جو نصاب ہوگا اس اتھارٹی کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کو مانیٹر کرے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر جو نازیبہ مواد چلتا ہے اس کی مانیٹرنگ بھی کرنا اس اتھارٹی کی ذمہ داری ہے, اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو اپنی ثقافت سے روشناس کروانے کے لیے اسپیشلی کارٹون سیریز بھی بنائی جائے گی, اور بہت سے اقدامات کیے جائیں گے اس اتھارٹی سے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک مدینہ کی ریاست کے جو اصول ہیں ان پر جو ہے چلتے ہوئے یہ اتھارٹی اپنے کام سر انجام دے گی. اس پر تفصیلاً بھی گفتگو کریں گے, بٹ سر آئی نیڈ یور کامنٹ. جی, مطلب اس میں یہ بتاؤں کہ 2-3 چیزیں جیسے پاسٹ میں ہوئی ہوئی ہیں مختلف مسلم ممالک میں, اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. دا میسج کے نام سے ایک فلم بنی تھی جو بہت ہی شاندار فلم تھی, اور اس سے ہمیں دیکھنا چاہیے. مصطفیٰ اکاد کی یہ بنائی فلم تھی, بہت زبردست طریقے پہ اس نے پیغام پہنچایا. جارڈن میں مجھے معلوم ہے, میں نے دیکھے بھی ہوئے ہیں کہ مختلف شخصیات کے اوپر اینیمیٹڈ سیریز چلتی ہیں اور وہ روح شناس کراتی ہیں. ابھی آپ دیکھ لو ارطغرل ڈرامے کو دیکھ لو, ارطغرل نے جس طریقے سے مسلم شناخت کو روح شناس کرایا, جس طرح سے مسلم ثقافت کو روح شناس کروایا, وہ بھی اپنی پہچان آپ ہے. تو ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. بچوں کے تربیت کے لیے اینیمیٹڈ سیریز شروع کرنا یہ بھی بڑا زبردست کام ہو سکتا ہے کہ ان کو مختلف شخصیات کے حوالے سے, مختلف احادیث کے حوالے سے روح شناس کروایا جائے, بچپن کے لیول کے اوپر سیکھنا. اور ابھی آپ دیکھو ہمارے ہمسایہ ملک میں ہندوستان نے یہ کام کیا کہ اپنی پوری رامائن کو, اپنی پوری جو ان کی رام لیلا
ہے اس کو انہوں نے اینیمیشن میں لے جا کے اس کے ذریعے سے بچوں کی تربیت کرنی شروع کی ہوئی ہے. تو ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں مطلب اس معاملے میں اگر دیکھا جائے تو. اور بہت بڑی بات یہ ہوئی کہ انٹرنیشنلی اسکالرس کو اکٹھا کیا جائے گا. ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں بات کیا کہ اسکالرس کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ اسکالرلی کام ہے, اس کو بالکل سرسری انداز میں نہیں کرنا چاہیے. تو اسکالرلی کام ہونا چاہیے اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ پاکستان سے بھی مطلب اس کو سطحی انداز میں مت کریں, بہت گہرائی کے ساتھ, بہت ریسرچ کے ساتھ. پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں بار بار ریسرچ کا حوالہ دیا, تو ریسرچ بہت ہونی چاہیے. اور یہ بہت مطلب یہ ہے. میرے خیال میں حرمیت بھی اپنا کوئی کامنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. جی حرمیت. جی بالکل, رؤوف صاحب نے درست فرمایا. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے مذہب, اپنے دھرم, اپنے کلچر, اپنے ریت رواج کو اگر آپ نے پروموٹ کرنا ہے, بچوں کو, نسلوں کو پہنچانا ہے, تو وزیر اعظم صاحب نے جو کل بات کی وہ بہت اچھی تھی. اور میرے خیال میں ابھی نہیں بلکہ بہت پہلے اس پہ کام ہونا چاہیے تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح اینیمیٹڈ فلمیں بچوں کے لیے آتی ہیں اور جس طرح بچے اسی کریکٹر میں, آپ دیکھیں کہ بھارت کی جانب سے جس طرح ہنومان یا چھوٹے چھوٹے کریکٹر انہوں نے بنا کے, ادھر پاکستانی جو بچے ہیں وہ بھی وہ دیکھ کے وہ اسی چیز کو زیادہ تر اڈاپٹ کر لیتے ہیں. یہی چیز ہے کہ اگر آپ کا اپنے جتنے بھی ہیروز ہیں, جتنے بھی متبرک ہستیاں ہیں, ان کے حوالے سے اگر آپ, ظاہری بات ہے اب دور بدل چکا ہے, سوشل میڈیا, ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, بڑے کے ہاتھ میں موبائل ہے. جس طرح دا میسج کی بات کی رؤوف صاحب نے, میں نے 2 دفعہ دیکھی ہے, 2 مرتبہ, لیکن اس میں جو پیغام ہے وہ کمال کا ہے. بڑے پیار, محبت, امن اور بھائی چارے کا جو پیغام ہے, میرے خیال میں سب کو دیکھنی چاہیے وہ مووی. تو اس قسم کی کئی اینیمیٹڈ مووی ہے جو میں نے خود دیکھی, جو ترکی کی جانب سے کئی موویز ایسی بنی ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان میں بھی بہت سارا مواد ہمارے پاس, ٹیلنٹ ہے, فلم انڈسٹری ہے, اچھے لوگ ہیں. پھر بہت بڑی بات انہوں نے یہی کی کہ انٹلیکچوئل لوگ ہوں گے, وہ بیٹھیں گے, تب جا کے ایک اینیمیٹڈ فلم بنتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے, تو اس کے لیے پوری ٹیم ورک ہوگی اور اس کی وہ ذمہ داری جو ہے خان صاحب نے خود لے لی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھے اقدام ہے, بلکہ یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. بلکہ ایک کام تو اور ہو سکتا ہے, اور وہ یہ ہے روما کہ اگر فرض کیا ابھی آپ کی تیاری مکمل نہیں ہے, تو ترکی میں جو اینیمیٹڈ سیریز ہیں یا جارڈن میں جو میں نے کہا اینیمیٹڈ سیریز ہیں, اس کو آپ ڈب کر کے آپ چلانا شروع کر دیں اپنی زبان میں. مطلب وہ کیریکٹرز وہی ہیں جو مسلم دنیا کے کیریکٹرز ہیں. بالکل. اور جہاں پر انڈین کارٹونز کی بات ہو رہی ہے, وہ لوگ اپنے مذہب کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں ان کارٹونز کے ذریعے. تو وہ اپنے حساب سے, تو میں کہتی ہوں وہ لوگ ٹھیک کر رہے ہیں اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے. بٹ ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے بچے مسلم کمیونٹی کے یا کہ کوئی بھی, وہ پھر چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں, تو یہاں پر تھوڑی سی کنٹروورسی آ جاتی ہے. اس لیے کرتے ہیں بیکاز پاکستان میں بچوں کو اس طرح سے دیکھنے کے لیے کوئی کارٹونز نہ بنتے ہیں, نہ بچے دیکھ سکتے ہیں. بٹ اسی کے ساتھ ساتھ سر, میں صبح ہی کوئی ایک ٹویٹ پڑھ رہی تھی, ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں ان کی, کہ اسکولز کی جانب سے پیرنٹس کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ برائے مہربانی اپنے بچوں کو ہندو کارٹونز جو ہیں وہ مت دیکھنے دیں. سو ان کا یہ سوال تھا کہ انگلش کارٹونز بھی نہ دیکھنے دیں, یعنی انہوں نے ایک سوال سا تھرو کیا ہوا تھا. بٹ میرے خیال میں جو انگلش کارٹونز ہوتے ہیں وہ وے بیٹر ہوتے ہیں اگر ہم کمپیریزن کریں ہندو والے کارٹونز کے ساتھ. اس میں اخلاقیات کا مسئلہ بہت بڑا آ جاتا ہے. انگلش کارٹون میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے, وہ بچے وہ زبان سیکھ کے اس سے بھی مطلب بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے. تو آپ کو تو چاہیے یہ کہ آپ اپنی اینیمیٹڈ سیریز جو ہیں ان کو نہ صرف اردو میں بلکہ انگریزی میں بھی بنائیں. بالکل. کہ وہ بچے جو انگریزی زبان کو دیکھنے میں اب زیادہ وہ چلے گئے ہیں, وہ انگریزی زبان میں وہ دیکھیں. اینیمیشن میں بہت کام ہو سکتا ہے, بہت زبردست طریقے پہ کام ہو سکتا ہے. اور ابھی پاکستان میں جس طرح سے بچے آئے ہیں اینیمیشن میں, یہ جو فلم میکنگ کے بہت سے انسٹیٹیوٹ ہیں, میرے خیال میں ان کو بھی چاہیے کہ اینیمیشن کا ضرور ان کو کورسز کروائیں. اس کا ذرا رجحان بھی ہے, اس کا ذرا اسکوپ بھی ہے. ہمارے ہاں جو فلم ہے وہ تو اس کا شوق نہیں رہا, اس کا رجحان بھی نہیں رہا, اس میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اور پھر حرمیت کی بات بہت اچھی ہے کہ یہ جو بچے جو ہنومان کے یا وہ دیکھ کے وہ اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ ان سے وہ ہیرو ورشپ میں چلے جاتے ہیں. تو آپ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ملک کی ثقافت کو پروموٹ کریں. ثقافت کے ساتھ ساتھ سر, میں ایک اور چیز میں اکثر نوٹ کرتی ہوں کہ آج کل بھلے وہ انگریزی کارٹونز ہوں یا انڈیا کے کارٹونز ہوں, ایک چیز جو بچوں میں بہت زیادہ ایلیمنٹ پایا جاتا ہے ان کو, کیونکہ کارٹونز میں گیجٹس دکھائے جاتے ہیں, تو بچوں کو یہ لگتا ہے کہ ان گیجٹس کے تھرو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. سو میرے خیال میں کارٹونز ایسے نہ بنائے جائیں جس سے بچوں کو یہ لگے کہ یہ آرٹیفیشل
गैजेट्स वाली बात नहीं हो रही, गैजेट्स वाली बात नहीं हो रही, हम तो बात कर रहे हैं उसकी रूह की, बिल्कुल उसकी रूह इस तरह की होनी चाहिए, उसमें मैसेज इस तरह का होना चाहिए, उसको कहानी की फॉर्म में होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, आप ये देखो ना हमारे यहाँ मौलाना रूम का जिस तरह से कहावतों में, कहानियों में पूरा मैसेज इस्लाम का चला जाता है। मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल दूँ कि जिस वक्त रूस ने कब्जा कर लिया, मौलाना रूम का मैं आपको मिसाल देने लगूँ, जिस वक्त रूस ने कब्जा कर लिया जो कज़ाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, इन सारे इलाकों के ऊपर, तो यहाँ पे कुरान पढ़ने पे पाबंदी लग गई थी, मस्जिदों को म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया, ताले लगा दिए गए और अरबी ज़बान तो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। तो वो रूसी खुद एक प्रोफेसर अलेक्जेंडर बेनिक्सन की किताब है इस्लाम इन सेंट्रल एशिया, वो बचा कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल वो कहते हैं हर चीज़ तो हमने बंद कर दी लेकिन इस्लाम बच गया। तो फिर वो कहते हैं कि ये सारे जो हैं ये कोई चीज़ गाते हैं म्यूज़िक के ऊपर, तो वो जब तहकीक की तो पता चला मसलवी मौलाना रूम है। वो कहते हैं मसलवी मौलाना रूम इनको सीना बसीना याद है जिसकी बुनियाद के ऊपर इस्लाम बचा रहा। तो वो मसलवी मौलाना रूम जो है वो इतनी बड़ी चीज़ है, तो उसको हम अब एनिमेशन के ज़रिए बना सकते हैं, हम कार्टून के ज़रिए बना सकते हैं, बनाना चाहें तो मल्टीपल वेज जो है वो निकल सकते हैं। हाँ। बिल्कुल। बट अभी मेरे ख्याल में हमें शो में एक बिल करनी चाहिए क्योंकि हमने दीगर मौज़ूआत को भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना है। सो अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत से सरकारी स्कूल्स ऐसे हैं जिनका क़याम बहुत अरसा पहले अमल में लाया गया, लेकिन अब ये स्कूल जो हैं वो खस्ता हाली का शिकार हैं और कभी भी एक बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। ऐसे ही एक स्कूल का आपके साथ जिक्र करेंगे, सवात की हसीन वादी मालम जब्बा। यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल कायम हुआ था 1985 में और अब इस वक्त की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 250 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन स्कूल इस वक्त निहायत खस्ता हाली का शिकार है और कोई भी इसका पुरसान हाल नहीं है। जो मुतल्लिका इंतज़ामिया है वो भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। दीवारें जो हैं वो किसी भी वक्त गिर सकती हैं, स्कूल की छत किसी भी वक्त गिर सकती है और एक बड़े हादसे का सबब बन सकती है। बिल्कुल, चल के रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट है हमारे पास, हम पहले रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। ये है स्वात के खूबसूरत वादी मलम जब्बा यूनियन कौंसल की शौरा सुरडेरई का वाहिद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो अरसा दराज से हस्तहाली का शिकार है। यहाँ पर तालीम हासिल करना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी वालिदैन अपनी बच्चों की अच्छी मुस्तकबिल की खातिर तालीम हासिल करने के लिए यहाँ बेचते हैं। स्कूल की वास्ट कंडीशन सबके सामने है जो कि अरसा दराज से जूं की तू है। हमारे डिपार्टमेंट ने इसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए भरपूर कोशिश की, लेकिन अभी तक ये मसला तलब हल है और ये स्कूल किसी भी वक्त बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। 36 साल पुराने स्कूल की दीवारें और छत किसी भी वक्त एक बड़े हादसे का सबब बन सकती है। स्कूल की इस हालत जार पर एजुकेशन ऑफिसर ने अपना मौक़िफ़ बयान किया। 3 कमरे कंडीशनल ग्रांट फंड से नए बनाए गए हैं, बच्चे उसमें तालीम हासिल कर रहे हैं। जो 2 डैमेज कमरे हैं उसके लिए हमने केस डायरेक्टरेट को भिजवाया हुआ है। जो ही उसकी मंजूरी होगी स्कूल को दोबारा तामीर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। हुकूमत ने 3 कमरे बनाए हैं, लेकिन 230 बच्चों को इस कमरों में एडजस्ट करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। जदीद दौर के जदीद तकाज़ों और इंसाफ हुकूमत के इंसाफ के बावजूद यूसी की शौरा सुडेर स्कूल के बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर है। कैमरामैन अजब खान के साथ समद अंजुम, पब्लिक न्यूज़, स्वात। ये तो फौरी तौर पे हुकूमत को चाहिए नोटिस ले बच्चे तालीम से। एक तरफ हम कह रहे हैं तालीम होनी चाहिए मुल्क में हर एक के लिए। हरमीत की तरफ चलते हैं, हरमीत का स्वाद से ताल्लुक है। जी हरमीत। जी बिल्कुल। वैसे रऊफ साहब मैं थोड़ा सा पार्टीशन से बल्कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो रियासत स्वात जो ही 1958 में मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इन्होंने इल्हाक किया। लेकिन साथ साथ मैं अगर बात करूँ एजुकेशन के हवाले से, जो रियासत के वाली थे जानजेब साहब और उनके वालिद साहब जो थे उन्होंने बेतहाशा काम किया था। बहुत एजुकेशन का जो निज़ाम उन्होंने बेहतर बनाया था और स्वात जो है पूरे पाकिस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में जब ये रियासतें थीं तब इसका एक अलग मुकाम था। लेकिन जैसे जैसे हमने देखा इसमें कोई शक नहीं कि
KPK نے بہت کام کیا ایجوکیشن کے حوالے سے، لیکن کئی جگہ پہ ایسے سکولز بھی پائے جاتے ہیں جہاں پہ وہاں پہ بچوں کا بیٹھنا بھی محال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسکول کی جو خستہ حالی ہے اس کو اگر دیکھا جائے، اس پہ کام ہونا چاہیے، کیونکہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بھی اسی علاقے کا ہے۔ اگر محمود خان صاحب تک میسج پہنچتا ہے تو وہ بھی اسی علاقے کا ہے، کم سے کم اس کو اپنے علاقوں پہ نظر رکھنی چاہیے، نہ کہ پشاور میں بیٹھ کے جس طرح PTI کی حکومت اس بار جو معاملات طے کر رہی ہے، کم سے کم دھیان ہونا چاہیے اپنے علاقوں تک۔ جس طرح پرویز خٹک صاحب نے کام کیا اسی طرح کام اگر ہوگا تو میرے خیال میں KPK کی جو آنے والی حکومت ہے وہ بھی تحریک انصاف کی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پر ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے، وقت بہت مختصر ہے۔ پاکستان کے نامور شاعر مصطفیٰ زیدی صاحب کی آج برسی ہے۔ 12 اکتوبر 1970 کو ان کا انتقال ہوا تھا، لیکن ان کی شاعری اب بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ نہایت پراسرار طریقے سے ان کا قتل ہوا تھا۔ مزید سر آپ اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ لوگ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ یہ وہی مصطفیٰ زیدی ہیں جن کی مشہور نظم جو ہے کہ ان سے ملنا تو اس طرح کہنا، تم سے پہلے میری نگاہوں میں کوئی روپ اس طرح نہ اترا تھا، تم سے آباد ہے خرابہ دل ورنہ میں کس قدر اکیلا تھا، تیری پلکوں پہ کو سار کی اوٹ، تیری آنکھوں میں دھوپ کا جادو، تیرے ہونٹوں کی نرم سانسوں میں کونپلوں کے کوار کی خوشبو۔ وہ کہے گی کہ ان خطابوں سے اور کس کس پہ جال ڈالے ہیں، تم یہ کہنا کہ پیش ساگر ایک دم اور سب مٹیوں کے پیالے ہیں، ایسا کرنا کہ احتیاط کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے ہاتھ ٹکرانا، اور اگر ہو سکے تو آنکھوں میں صرف 2-4 اشک بھر لانا۔ واہ 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 واہ، ہمارے پاس تفصیلاً بات نہیں کر سکتے، وقت بہت مختصر ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ شو اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی کل، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔